अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। आज मैं आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बताऊंगा। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और 1965 की पाक भारत जंग। 7 जुलाई, आप कह लें 7 जुलाई 1965 के दिन पाकिस्तान ने अपनी गुरिल्ला फोर्स को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दाखिल किया था। 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ये फोर्सेस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दाखिल होती रही और इनकी तादाद कोई 6000 के करीब थी। ये गुरिल्ला फोर्सेस पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या मकबूजा कश्मीर में गुरिल्ला कार्रवाइयां करने के लिए तैयार की थी। इस गुरिल्ला फोर्स का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारत के मवासलाती निज़ाम को तबाह करना और भारत के एमुनिशन डिपो जो है उनको तबाह करना था। मवासलाती निज़ाम में आप उनका टेलीफोनिक सिस्टम कह लें, इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें शामिल है, अहम ब्रिजेस या पुल भी इसमें शामिल है। तो पाकिस्तान की गुरिल्ला फोर्सेस ने तकरीबन तमाम अहम पुल जो है उनको भी उड़ा दिया था और मवासलाती राब्ते भी वो आप कह लें कि उन्हें बुरी तरह मफलूज कर दिया था। और पाकिस्तान की ये गुरिल्ला फोर्सेस ने भारत के कुछ एमुनिशन डिपो भी उड़ा दिए थे। लेकिन एक माह के अंदर अंदर ही भारत जो है वो ये गुरिल्ला फोर्सेस की स्ट्रेटजी को समझने में कामयाब हो गया और फिर भारत की रेगुलर फोर्सेस ने गुरिल्ला फोर्सेस, पाकिस्तान की गुरिल्ला फोर्सेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया। इस सर्च ऑपरेशन में आप कह लें कि गुरिल्ला फोर्सेस के ज्यादातर जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। बहुत कम जिंदा बचकर या गाजी बनकर पाकिस्तान आए थे। और इस आप गुरिल्ला ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया था। पाकिस्तान के इन्फेंट्री डिवीजन नंबर 12 या 12th इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलक ने आप कह लें कि ये ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो तरतीब दिया था और उसी की निगरानी में या उसी की सुपरविजन में ये गुरिल्ला फोर्सेस जो है वो तैयार की गई थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो दूसरा मरहला है या उसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत आप कह लें कि जब पाकिस्तान के अस्करी अदारे ये महसूस करते कि अब भारत का मवासलाती निज़ाम जो है वो मकबूजा कश्मीर में बुरी तरह वो फ्लॉप हो चुका है या कट ऑफ हो चुका है या तबाह हो चुका है, तो उसके अगले मरहले पर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत पाकिस्तान ने अखनौर पर कब्जा करना था। ये जम्मू का शहर है, ये मकबूजा जम्मू का शहर है अखनौर जो है। तो आप कह लें कि हाँ, मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलक कमांडिंग ऑफिसर 12th इन्फेंट्री डिवीजन को ही अखनौर पर कब्जा करने का हुक्म दिया गया। हाँ, इस ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में पाकिस्तान के 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक टैंक ब्रिगेड ने हिस्सा लिया था और छम सेक्टर से मकबूजा कश्मीर की तरफ हमला किया गया था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बड़ी आसानी से छम और जोड़ियां पर कब्जा करने के बाद दरिया तवी जो है उसको भी क्रॉस कर लिया था और वो अखनौर से सिर्फ 4 किलोमीटर पीछे रह गए थे।
اور اگر پاکستان اکھنور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اکھنور سے مزید آگے 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر کھٹوا روڈ واقع تھی. وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد بھارت جو ہے وہ اس کا کلی طور پر مقبوضہ کشمیر سے رابطہ جو ہے وہ کٹ آف ہو جانا تھا. بعض ذرائع کے مطابق بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں اس قدر بکھلا چکی تھی کہ انہوں نے اکھنور خالی کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن یہاں پر آ کر گیم پلٹ جاتی ہے. شاید میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے یا نہیں بتایا کہ آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کا مرکزی کردار ذوالفقار علی بھٹو تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے صدر ایوب کو یہ باور کروایا تھا کہ اس کے ذرائع کے مطابق 1962 کی جنگ میں چین سے شکست کھانے کے بعد بھارت اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے اور بھارتی فوج کا مورال بری طرح گر چکا ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو آزاد کروا لیں. تو ذوالفقار علی بھٹو ہی کے کہنے یا اصرار پر یا یقین دہانی پر ایوب خان نے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کی منظوری دی تھی. صدر ایوب کو یقین تھا کہ بھارت کبھی بھی انٹرنیشنل بارڈر پر پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا، لہذا آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو بھارت سے کاٹا جا سکتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو بھارت سے کٹ آف کرنے کے بعد بھارت کی 1 لاکھ کے قریب فوج جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کی پوزیشن میں آ جائے گی. تو یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھارت نے یہ دیکھا کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے یا پاکستان کی حربی موومنٹ کو یو ٹرن لینے پر مجبور کرنے کے لیے لاہور اور سیالکوٹ بارڈر پر 2 محاذوں پر، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، وہاں پر اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا. بھارتی فورسز کو یقین تھا کہ وہ آنے والے چند گھنٹوں میں لاہور پر قبضہ کر لیں گے. اسی طرح بھارتی فورسز کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ سیالکوٹ اور ہیڈ مرالہ جو ہے وہاں اس سیکٹر سے وہ موو کرتے ہوئے یا پیش قدمی کرتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچ جائیں گے. اور جی ٹی روڈ یہ اکلوتی روڈ ہے جو پورے پاکستان کو خیبر سے لے کر کراچی تک لنک کرتی ہے. اس وقت یہ ایک ہی روڈ تھی. تو وزیر آباد کے مقام پر جی ٹی روڈ پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان کو بآسانی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو بھارتی عسکری ماہرین کا یہ خیال تھا کہ سندھ کو پاکستان سے کاٹ کر وہاں پر سندھو دیش بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح جب پاکستان 2 حصوں میں کٹ جائے گا تو پھر بڑی آسانی سے ہم باقی جو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے پاس ہے ہم اس پر بھی قبضہ کر لیں گے. لکیلی آپ کہہ لیں یا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے پاکستانی فورسز نے لاہور محاذ پر بھی بھارت کی پیش قدمی کو روک دیا. اسی طرح سیالکوٹ سیکٹر اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی بھارت کی پیش قدمی کو روک دیا. بلکہ بہت حد تک چمنڈا جو ہے کہ محاذ پر آپ کہہ لیں کہ بھارتی ٹینک جو ہے وہ بھارتی ٹینکوں کی پیش قدمی کو بھارتی ٹینکوں کے قبرستان میں تبدیل کر دیا. لیکن انٹرنیشنل بارڈر پر بھارت کے حملہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو اپنی بہت سی فورسز جو اس نے آزاد کشمیر کے دفاع پر لگائی ہوئی تھی
اور جو فورسز پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے متعین کی ہوئی تھی وہ نکال کر انٹرنیشنل بارڈر پر لانا پڑی، جس وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی طرف پاکستان کی پیش قدمی کلی طور پر رک گئی اور آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلام جو ہے وہ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ جنرل ایوب اسے پاکستان کی عددی قوت یا حربی اہلیت کا پتہ تھا کیونکہ وہ ایک فوجی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شروع میں ذوالفقار علی بھٹو کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپریشن جبرالٹر جب شروع کیا گیا تو اس کا علم کشمیری عوام کو بالکل نہیں تھا، وہ ذہنی طور پر آزادی کی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جس وجہ سے یہ آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اسی ناکامی کی وجہ سے صدر ایوب نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی حکومت سے نکال دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت صدر ایوب کے دور حکومت کے وزیر خارجہ تھے۔ جب صدر ایوب نے ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے نکال دیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ایک الگ پارٹی تشکیل دی جس کا نام تھا پیپلز پارٹی۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا ادھر تم ادھر ہم، اور جو بھی مشرقی پاکستان جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ پر واضح کرتا چلوں کہ 1965 کی جنگ میں اگرچہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم نے بھارت کی پیش قدمی کو روک دیا تھا۔ ہم نے تو اس جنگ سے بھارت کو یہ احساس ہوا کہ مغربی پاکستان کے کسی بھی محاذ پر بھارت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنا اگلا ہدف جو ہے وہ مشرقی پاکستان کو بنایا۔ مشرقی پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے وہ ڈیفنس اسٹریٹجی ابھی تک وضع نہیں کی تھی جو کہ پاکستان نے مغربی پاکستان کے لیے تشکیل دی تھی، اور بھارت نے اپنے ماضی کا یا آپریشن جبرالٹر کا بدلہ لینے کے لیے 1971 میں مشرقی پاکستان پر حملہ کیا، اور اس نے وہی طریقہ کار اپنایا جو ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لیے اپنایا تھا۔ جس طرح ہم نے گوریلا فورسز تیار کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل کی تھی، اسی طرح بھارت نے یا بھارت کے حساس اداروں نے مکتی باہنی کے نام سے گوریلا فورسز تیار کر کے ایسٹ پاکستان میں داخل کر دی، اور انہی فورسز نے پاکستان کا مواصلاتی نظام بالکل اسی طرح ناکارہ اور تباہ کیا جس طرح کے آپریشن جبرالٹر میں حصہ لینے والی پاکستان کی فورسز نے کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے جس کے بارے میں پھر آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپریشن جبرالٹر کا روح رواں ذوالفقار علی بھٹو صدر ایوب کو سیاسی طور پر ناکام کرنے کے لیے اور اس کی جگہ خود لینے کے لیے اور پاکستان کو آپ کہہ لیں کہ عالمی سطح پر خاص کر پاکستان کے عسکری اداروں کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس نے یہ آپریشن جبرالٹر جو ہے یہ شروع کروانے کا اس نے یہ آپ کہہ لیں کہ وہ موٹیویشن دی تھی، اور اس موٹیویشن کے پیچھے امریکن CIA اور دوسرے گورو کے حساس اداروں کے اہلکار بھی ملوث تھے، جس کے بارے میں پھر آپ کو جب مجھے موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ بھٹو خاندان نے کس کس انداز میں برے صغیر کے مسلمانوں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ آپ سے بات ہوگی. اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.